दास्तान रूह बासिल एपिसोड 8। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बासिल सब रिपोर्टर्स के सामने आ खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ कमर पे बांधे एक गहरा सांस लेते कहता है, मेरे इतने कम वक्त पर बुलाने पर आप लोग आ गए, इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीनन आप लोग मुझे जानते होंगे। बासिल की नज़र वहाँ मौजूद हर एक रिपोर्टर पर घूम रही थी। सब लोग बासिल की बात का जवाब हाँ में सर हिलाते देते हुए और उनकी तस्वीरें लेने लग जाते हैं। आज इस मुल्क का पहला केस अपने मुल्क के फ़र्ज़ को अदा करने की पहल कर चुका हूँ मैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस गांव में ही इन दोनों को पकड़ने के लिए आया था। बात को लंबा नहीं करूँगा, मुख्तसर सी बात है। यहाँ की गवर्नमेंट ने मलिक ज़मान और उसके बाप मलिक शहबाज का केस जिस वक्त मुझे बताया था, मैं उस वक्त तक से उनकी मालूमात इकट्ठी कर रहा था और इस फाइल में इनके कारनामे मौजूद हैं। बासिल की बात पर मलिक ज़मान और शहबाज साहब के साथ साथ फ़िरोज़ साहब भी काफ़ी हैरान हो रहे थे। मलिक शहबाज और इस गांव के आसपास के लोगों के सरबराह आज अभी और इसी वक्त से उन सबको अपनी अपनी कुर्सियों से गांव की सरबराही से और जो इलेक्शन लड़ने की तैयारियों में थे और जो इलेक्शन में शामिल हो चुके थे, सबको उनकी जगह से खारिज किया जाता है और उनकी औलादों को बासिल ज़मान की तरफ उंगली की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सबके सब को जो अपने बापों के साथ उनके बुरे कामों में मुलव्विस हैं, उन सबको अभी और इसी वक्त गिरफ्तारी का हुक्म सुनाया जाता है। आज से उन लोगों का हर तरह से नामो निशान हर चीज़ से हटाया जाता है। बाकी रही उनकी खुददारी और नेक अमलों के कारनामे इस मोबाइल में, इस वीडियो में मौजूद हैं। सिर्फ मलिक ज़मान ही नहीं, बाकियों के बच्चे भी जो घटिया काम करते थे, उन सब की वीडियोज़ भी इसमें मौजूद हैं। बासिल अपना फ़ोन हवा में लहराते कहता है, मलिक शहबाज और उनके लाट साहबजादे मलिक ज़मान दोनों बाप बेटे एक जैसे फहाश मर्द हैं, जिन्होंने अपने घर में काम करने वाली औरतों तक की इज्जत को पामाल कर रखा है। बासिल मलिक ज़मान और शहबाज साहब के पास आकर उनके कंधों पे हाथ रख के उनके कंधों पे जोर देते कहता है, इनकी सज़ा यहाँ नहीं सुनाई जाएगी, वो अगले हफ्ते मेरे कोर्ट में सुनाई जाएगी। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप लोगों को और इन लोगों को तसल्ली हो सके कि बासिल सिकंदर वादों को नहीं तोड़ता। मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आया था वो मैं काफ़ी हद तक पूरा कर चुका हूँ। सिर्फ यही नहीं, अपने बाप की मौत के बाद इस गांव में उनके फ़राइज़ को भी सर अंजाम दे चुका हूँ। बासिल अपने हाथों को उनके कंधों से हटाते हुए प्रेस के सामने आ खड़ा होता है और अपने हाथों को दोबारा से अपनी कमर पे बांध लेता है और नज़रें फ़िरोज़ साहब के हैरान चेहरे पे जमाए वो सबकी तवज्जो अब उनकी तरफ कर रहा था। इसलिए आज आप सबके सामने मैं बासिल सिकंदर, हमदान सिकंदर का बेटा, अपने बाप की तरह ख़ुद को इस गांव से और इस गांव की बाकी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर चुका है। आज से ये गांव मलिक शहबाज का गांव और उस आसपास के जितने भी गांव हैं, आज से फ़िरोज़ खान साहब संभालेंगे और मेरा भाई बदर सिकंदर इस गांव और बाकियात गांव की ज़िम्मेदारी आज से उन सब की हुई, क्योंकि बासिल सिकंदर ने अपनी यहाँ की ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे दिया है। अब वो अपने मुल्क के फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बासिल अपने सीने से भारी भरकम बोझ उतारते हुए कहता है, सर एक बात पूछूं? एक रिपोर्टर लड़की हवा में हाथ उठाते कहती है, जी पूछें। बासिल इत्मीनान से जवाब देता है, सर इनके केस के बारे में हम रिपोर्टर्स पहले से जानते हैं और हम ये भी जानते थे कि आप पाकिस्तान आए अपनी फैमिली से मुलाकात करने के लिए थे। आप यहाँ रहना नहीं चाहते थे, तो अब ऐसा क्या है यहाँ जिसने आपको वापस जाने से रोक दिया था और आपने अब दोबारा जाने का फ़ैसला कर लिया है? रिपोर्टर की बात पर बासिल के चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाती है, पर जो पल में वो गायब भी कर लेता है। मैं वापस अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, मुझे इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट कर लिया गया है। मेरा और इस गांव का एक साथ वक्त ख़त्म हो गया है। इस मुल्क से नहीं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे इसी की मिट्टी में दफन होना है। हाँ रही बात उस वजह की, बासिल कहते हुए सर झुका के हल्का सा मुस्कुराता है, वजह तो ये है मेरे पास रुकने की और अब मेरे जीने की भी। बासिल एक गहरा सांस लेते कहता है, तो आज का वक्त ख़त्म हुआ, कल मुझे उनके कारनामों के चर्चे पूरे पाकिस्तान में चाहिए। उम्मीद है आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। बासिल सब रिपोर्टर्स की तरफ देखते कहता है और कह कर फ़िरोज़ साहब की हैरान कुन नज़रों को देखते उनकी तरफ बढ़ता है। अब अगली मुलाकात हाई कोर्ट में करते हैं। इन सब के साथ साथ मैं भी बेताबी से इनके सज़ाएँ जानने का मुंतज़िर हूँ। बासिल सख्त नज़रों से दोनों बाप बेटे को देखते कहता है और कह के पलट कर सब रिपोर्टर्स को एक नज़र दोबारा देखता है। खुदा हाफिज़।
باسل کہہ کر فیروز صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے گراؤنڈ سے باہر جانے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے۔ باسل تم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ زمان باسل کو جاتے دیکھتے جلدی سے پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے پولیس والے کی جیب سے گن نکال کر بنا کچھ وقت کی مہلت کے وہ باسل پہ گولی چلا دیتا ہے۔ سب رپورٹرز زمان اور باسل کو حیرانی سے دیکھتے ان کی ریکارڈنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ گولی سیدھا باسل کے کندھے پہ آ لگتی ہے جو اسے اسی پل زمین پر جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زمان کی گولی چلانے کے بعد فیروز صاحب اپنی گن سے جو اسے باسل نہیں پکڑائی تھی اسی موقع پر زمان کے سینے پر دے مارتے ہیں، وہ بھی ایک نہیں ایک ساتھ 3 گولیاں زمان کے سینے میں اتار دیتا ہے، جس سے زمان اسی پل اپنے باپ کی باہوں میں زمین پہ گرتا چلا جاتا ہے۔ فیروز صاحب پلٹ کے جلدی سے باسل کو دیکھتے ہیں جس کے بازو خون سے تر وہ زمین پر پانی کے قطروں کی طرح پھیلتا جاتا ہے۔ باسل تم ٹھیک ہو؟ فیروز صاحب کہہ ہی رہے تھے کہ باسل نظر اٹھا کے دیکھتا ہے پر انہیں وہ دیکھ نہیں پاتا اور اسی پل وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے سوائے روحی کے، وہ باسل کے انتظار میں کھانا ہی نہیں کھاتی۔ سلطانہ بیگم بھی اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود فیروز صاحب کے لیے پریشانی میں نہ ٹھیک سے کھانا کھا رہی تھیں اور نہ ہی سکون سے آرام کر رہی تھیں۔ دوسری جانب روحی کی بھی یہی حالت ہو رہی تھی۔ باسل کے انتظار میں وہ بار بار گھڑی میں ٹائم اور موبائل پر اس کے آنے یا نہ آنے کی خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کی اس وقت ایک جیسی کیفیت ہو رہی تھی، دونوں کو ہی سکون نہیں مل رہا تھا اپنے اپنے شوہروں کو دیکھے بغیر۔ روحی صوفے پر سمٹ کر بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں میڈیکل یونیورسٹی کی بک رکھے اسے دھیان لگا کے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر باسل کی اور اپنے بابا کی فکر میں اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت رات کے 2:45 ہو رہے تھے۔ سب سو چکے تھے سوائے روحی اور سلطانہ بیگم کے۔ روحی اپنی کتاب پر نظریں جمائے ہوئے صوفے سے پشت ٹکائے 2 پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتی ہے تو اس کی آنکھ ہی لگ جاتی ہے کسی کے اس کی گود میں سے کتاب کھینچنے پر اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ روحی دھڑکتے دل سے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے باسل کو دیکھ کر روحی کو سکون کی سانس آتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باسل کے سینے سے لگتی ہے۔ انکل آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ روحی مضبوطی سے اپنے بازوؤں کا حصار بنائے اپنے آپ کو باسل کے قریب کرتی ہے۔ خیر ہو گئی ہے؟ آج کل میری بیوی میری زیادہ ہی دیوانی نہیں ہو گئی؟ باسل ایک ہاتھ روحی کی کمر پر اور دوسرا اس کے بالوں پہ رکھتے اس کے سر پہ رکھ کر پوچھتا ہے۔ وہ تو ہو گئی ہے، آپ کو اب اس بات پہ بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ روحی اپنا سر باسل کے سینے پر ٹکاتے کہتی ہے، میری جان مجھے تو ویسے بھی کوئی شک نہیں تھا، میں جانتا تھا یہ جنگلی بلی میرے ہاتھوں میں لازمی آئے گی۔ باسل روحی کے سر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک کر ہلکی سی گستاخی کرتا ہے۔ روحی کے پیٹ میں تتلیاں اڑتے ہوئے اسے محسوس ہو رہی تھی۔ روحی ہنستے ہوئے سرسری سی نظر باسل کے چہرے سے ہٹاتی ہے تو اس کی نظر کوٹ کے اندر سے اس کی شرٹ پہ پڑتی ہے جو لال سرخ خون سے تر ہو رہی تھی۔ اوہ، یہ آپ کو کیا ہوا؟ چوٹ لگی ہے؟ دکھائیں مجھے۔ روحی باسل کے کوٹ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے کہتی ہے، ٹھیک ہوں گڑیا، معمولی سی چوٹ لگی ہے بس۔ باسل روحی کا سر دوبارہ اپنے سینے سے لگاتے کہتا ہے، آپ کی قمیض کی بازو خون سے تر ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں معمولی سی چوٹ ہے؟ روحی باسل کے سینے سے سر اٹھاتے باسل کے کوٹ میں سے جھانکتے ہوئے کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں میری جان، ٹینشن نہ لو میری۔ باسل روحی سے دور ہوتے کہتا ہے، آپ دکھا دینا مجھے، میں فیوچر ڈاکٹر ہوں، ایسی چوٹیں دیکھنا تو مجھے آنی چاہیے نا، آپ دکھائیں مجھے، اتاریں اپنی قمیض۔ روحی باسل کا رخ اپنی طرف موڑتے کہتی ہے، میری جان ایسی گندی باتیں نہیں کرتے، اگر ہم یہاں بزی ہو گئے تو سب کو شک ہو جائے گا۔ باسل شرارتن لہجے میں کہتا ہے، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ ہر بات دوسرے راستے پہ لے جاتے ہیں، اور ویسے بھی سب سو چکے ہیں، آپ اور میں الو بنے ہوئے ہیں۔ روحی کی بات پر باسل ہنستے ہوئے درد میں کراہتے ہوئے اپنے دانت بھینچتے اپنا کوٹ اتارتا ہے۔ کیا کروں، میں عادت سے مجبور ہوں، اتنی خوبصورت سی بیوی کو دیکھ کر ہی میرے ذہن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ قمیض نہیں اتاروں گا میں، مجھے شرم آتی ہے۔ باسل شرارت سے ہنستے ضبط کرتے کہتا ہے۔ باسل کی بات پر روحی اس کے سینے پہ تھپڑ مار دیتی ہے۔ باسل فوراً درد میں مبتلا ہو کر صوفوں کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ سوری باسل، غلطی سے مار دیا تھا میں نے۔ روحی باسل کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے کہتی ہے۔ روحی باسل کو دیکھتے جلدی سے اٹھ کر
کینچی لینے کے لیے جاتی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرار میں سے کینچی نکال کر وہ باسل کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ باسل روحی کے ہاتھ میں کینچی دیکھتے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ باسل حیران و پریشان ہو کے پوچھتا ہے۔ آپ کا آپریشن کروں گی اس سے میں؟ روحی اپنی ہنسی کنٹرول کرتے کہتی ہے، رہنے دو، آئی تم بڑی ڈاکٹر چیر پھاڑ کے رکھ دو گی تم مجھے، یقین نہیں ہے مجھے تم پہ۔ باسل ٹیبل سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اگر میرے شوہر کو ہی مجھ پہ بھروسہ نہیں تو میں باقی لوگوں کے ساتھ آپریشن کیسے کھیلوں گی؟ روحی باسل کے چہرے کے ڈر کے ریاکشن کو دیکھتے بڑی مشکل سے خود کو ہنسنے سے روکتی ہے۔ کیا تم نے آپریشن کھیلنا ہے باقی مریضوں کے ساتھ؟ رہنے دو بی بی، میں جج ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی خود کی بیوی کو جیل سے نکالنے کے اور جیل میں ڈالنے کے کھیل کھیلتا رہوں گا۔ باسل الماری میں سے اپنے لیے ٹراؤزر شرٹ نکال کے اسے کچھ قدم کی دوری پہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے کہتا ہے اور اپنے ہاتھ سے گھڑی نکالنے لگتا ہے۔ روحی کینچی لے کے باسل کے پیچھے پیچھے ہی پھر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا فائدہ ہوا مجھے ایک بڈھے انکل کی شکل والے آدمی سے شادی کرنے کا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ اگر میں گنڈا گردی کروں گی تب بھی، اور اگر ڈاکٹر بن کر کوئی کیس ویس کبھی خراب ہو گیا تو آپ مجھے بچا لیں گے، لیکن آپ تو پہلے ہی پلہ جھاڑ رہے ہیں اپنا۔ روحی اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے باسل کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے دیکھتی کہتی ہے، اب اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ باسل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتے ہوئے روحی کو دیکھتے پوچھتا ہے، اس بکواس کا مطلب اتنا سا ہے کہ بس آپ مجھے اپنا آپریشن کرنے دیں، مجھے نہیں پتا، میں نے کرنا ہے۔ روحی انسسٹ کرتے کہتی ہے، نہیں پہلے تو تم صرف باتیں کرتی تھیں، آج تو مجھے سچ میں مارنے پہ تلی ہوئی ہو، ذرا شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ ابھی تو میں باپ بھی نہیں بنا، میں مر گیا تو میری جائیداد پر عیاشی کون کرے گا؟ باسل روحی کے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتا ہے، میں ہوں نا، میں کروں گی عیاشی، اور کون کرے گا؟ روحی باسل کی آنکھوں میں دیکھتے دونوں ہاتھوں سے اپنی طرف اشارہ کرتے کہتی ہے، بڑی ہی کوئی تم وہ ہو۔ باسل گندا سا منہ بنا کے کہتا ہے اور واش روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ قمیض اتاری نہیں جا رہی ہے، پھر اب کیسے اتاریں گے؟ روحی ہنستے ہوئے ایک آئی برو اٹھاتے کہتی ہے، ہاں یہ تو ہے۔ باسل اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے کہتا ہے، ادھر آئیں۔ روحی باسل کا ہاتھ پکڑتی ہے، میں نے آپریشن نہیں کروانا۔ باسل روحی کا ہاتھ اپنی طرف کھینچتے کہتا ہے، اچھا بابا نہیں کرتی میں آپ کا آپریشن، آ جائیں اب۔ روحی باسل کو ہنستے ہوئے کہتی ہے اور باسل کو بیڈ کی طرف لے کے آتی ہے۔ باسل کو بیڈ پہ بٹھا کے خود اس کے سامنے کھڑی ہو کے احتیاط کے ساتھ باسل کے کندھے پر اس کی قمیض کاٹنے لگ جاتی ہے۔ اگر چوٹ پر مجھ سے لگ جائے تو بتا دینا۔ روحی باسل کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر پیار سے کہتی ہے۔ باسل ہاں میں سر ہلاتے اسے جواب دیتا ہے۔ روحی باسل کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے دوبارہ اس کی شرٹ کو کاٹنے لگتی ہے۔ یہ سب کہاں سے سیکھا تم نے؟ باسل کی نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا روحی کے چہرے سے اور اس کے چہرے پر بکھری ہوئی اس کی زلفوں سے۔ موبائل سے، روحی مختصر سا جواب دیتی ہے اور دے کر کینچی پہلے بیڈ پہ پھینک دیتی ہے، پھر باسل کو دیکھتے ہوئے وہ اسے لگ نہ جائے دوبارہ سے کینچی اٹھا کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھتی ہے اور جلدی سے جا کر باسل کے کپڑے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کے اس کے پاس لاتی ہے۔ آپ اب آرام سے اسے اتار لیں گے، آپ یہیں پہ چینج کر لیں، میں آپ کے لیے کھانا لے آتی ہوں، پھر آپ دوائی بھی کھا لینا۔ روحی باسل کے چہرے کی طرف نظریں جھکا کے دیکھتی ہے۔ روحی کہہ کے جانے لگتی ہے پر باسل اسے جانے دینے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے روحی کو اپنی گود میں بٹھا کے اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھے اسے اپنی قید میں ڈال کر اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا لیتا ہے۔ تم بڑی ہو گئی ہو، باسل روحی کے چہرے سے اپنا چہرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ کیوں؟ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ روحی سوال کے جواب کے بدلے میں خود بھی سوال کر بیٹھتی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے وہ پاگل والی لڑاکا لڑکی پسند ہے، اس سیریس والی پروٹیکٹ کرنے والی سیدھی سادھی لڑکی نہیں۔ باسل روحی کی گردن پر اپنے لب رکھتے کہتا ہے، تو میں تو آپ کے لیے ہمیشہ ویسے ہی رہوں گی جیسی میں پہلے تھی، پر اب میں باقی دنیا کو بھی آپ کی طرح جوتی کی نوک پہ رکھوں گی۔ روحی باسل کی طرف اپنا رخ کیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، پہلی بیوی دیکھی ہے جو اپنے شوہر کی طرح بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ باسل کا سینہ فخر اور خوشی سے اس پر مزید چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں تو جب شوہر ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، ایک اچھا بیٹا ہے، ایک اچھا شوہر ہے، ایک اچھا جج ہے، ایک اچھا گاؤں کا سربراہ ہے، تو بیوی بھی اس کے قابل کی، اس کے ٹکر کی ہونی چاہیے نا پھر۔ روحی باسل کی گود سے اٹھتے باسل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے پیار سے باسل کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے کہتی ہے،
ना करो रूही, इस वक्त मुझे मत छेड़ो, मैं पहले ही बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए हूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपनी चोट का लिहाज भी ना करूँ और कुछ कर बैठूँ। बासिल रूही के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए शिद्दत से एक एक लफ्ज़ कहता है, जी नहीं मियाँ जी, इस वक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ अपना थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी का मैं रख लूँगी आपका। रूही घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर बासिल के हाथों को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ते हुए उस पर अपने लब रखती कहती है, आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। रूही कहकर बासिल के हाथों को छोड़कर हंसते मुस्कुराते हुए कमरे से निकल आती है। बासिल तो जैसे बुद्धि बन गया था। रूही की बातों पर, उसकी एक एक हरकत पर उसके वजूद के साथ साथ उसका दिल भी ठहर गया था। बासिल इसी हालत में बैठे बैठे बेड पे गिर जाता है। लेटते ही बासिल के मुंह से दर्द के मारे आह निकलती है। अपनी नज़रें छत पर टिकाए वो लंबी लंबी गहरी सांसें लेके खुद को होश में लाता है। प्यार हो गया है इसे भी मुझसे, बासिल हंसते हुए कहता है और कहते हुए फिर बेड का सहारा लेते उठने की कोशिश करता है। पर कंजूस है, मोहब्बत हो गई है पर कहेगी नहीं। बासिल अपनी कटी फटी हुई बाकी की कमीज़ को उतारते हुए कहता है, अपनी मोहब्बत में भी तुमने मुझे ऐसे ही आधे सलामत और आधा पागल कर दिया है रूह। बासिल बेड से खड़े होते कहता है, हाय रे, ये इश्क मोहब्बत प्यार आम इंसान के करने वाले काम नहीं है, उसको तो सिर्फ जिगर वाला बंदा ही कर सकता है। बासिल अपनी कमीज़ उतार के सोफे पे फेंकता है। अपने कपड़े लिए वो वॉशरूम में घुस जाता है। बासिल जब तक फ्रेश होके आता है, रूही भी खाना लेके आ जाती है। बासिल और रूही मिल के खाना खाते हैं। खाने के बाद रूही बासिल को दवा देकर उसे एहतियात से बेड पे लिटा देती है और ख़ुद बर्तन वापस किचन में अपनी अपनी जगह धो के रखाती है। जब तक वो लौटती है बासिल सो चुका था। रूही उसे सुकून की नींद की गोली भी दे देती है, क्योंकि उसे बासिल शक्ल से काफ़ी थका हुआ, थकावट से चूर लग रहा था। खुद भी अपने कपड़े चेंज किए वो बासिल के पास पर थोड़े फासले से उसके हाथ पे अपना हाथ रखे सो जाती है। सुबह हो चुकी थी। घर की सब खवातीन नीचे हॉल में मौजूद थीं। एक बार फिर से पूरी हवेली में हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। आयमा और रूही की फजूल सी बातों पर सुल्ताना बेगम और हीरा बेगम का कहकहा हवा में बुलंद हुआ था। कहकहे की आवाज़ों पर बदर भी ब्लैक कलर के कुर्ते में मलबूस अपनी शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड करते सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। थे तो वहाँ सब, लेकिन बदर की नज़र सिर्फ उन सब लोगों में मौजूद एक शख्स पर जा टिकती है जिसकी हंसी पर बदर उस पर वारी वारी जा रहा था। बदर को देखते ही आयमा की नज़र भी बदर पे पड़ती है। आयमा से नज़रें मिलाने से पहले ही बदर अपनी नज़रें झुका लेता है। आयमा बदर की इस मासूम सी हरकत पर एक बार फिर मुस्कुरा देती है। रूही बदर और आयमा के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट से अच्छी तरह वाकिफ थी। रूही, बासिल कहाँ है बेटा? हीरा बेगम रूही को देखते पूछती हैं। तायमी, वो सो रहे हैं, रूही मुस्कुराते जवाब दे रही थी कि इतने में सामने गेस्ट रूम से आती शिजा को देखकर रूही के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। रूही के अचानक से मायूस चेहरे को देखते बदर की नज़र सीधा शिजा की तरफ उठती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सॉरी वो कल रात में मिलने नहीं आ पाई, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए। इस वक्त सब खुश थे, किसी को अंदाज़ा नहीं था क्या हो गया है और क्या होने वाला है। रूही के चेहरे की उठती हुई रंगत देखकर बदर जल्दी से रूही के पास आ खड़ा होता है और उसका मूड ठीक करने लगता है। बदर की शक्ल देखकर रूही का कहकहा एक बार फिर से लगता है। रूही को हंसा कर बदर आयमा के पास वाली कुर्सी पर जा बैठता है जिसके सराहने वो खड़ी हुई थी। सुनो, बदर धीमे लहजे में पुकारता है। जी। आयमा बदर के लिए कप में चाय डालते हुए उसके पास कुर्सी पर बैठ जाती है। अच्छी लग रही हो। बदर चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहता है। तारीफ कर रहे हैं या एहसान? आयमा एक आईब्रो उठाते हुए कहती है। तारीफ ही कर रहा हूँ, बदर मुंह बनाते कहता है। तो अगर आप मुस्कुरा कर कह देंगे तो कुछ हो जाएगा आपको। आयमा बदर के आगे से चाय का कप वापस अपनी तरफ खींचते कहती है। आजकल कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग नहीं होती जा रही हो? बदर कप वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हुए कहता है। नहीं तो मेरी तारीफ करते वक्त अगर आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, मैं ये कह रही हूँ। आयमा बदर को चाय का कप ना देते हुए कहती है। मेरी हंसी गायब हो चुकी है, अब मैं नहीं हंसता, वजह नहीं है मेरे पास हंसने की। बदर अपनी माँ की तरफ देखते कहता है। आयमा बदर का लटका हुआ मुंह देखकर कप खुद ही बदर के आगे बढ़ा देती है। कोशिश करेंगे लाने की तो हज़ारों वजह मिल जाएगी आपको। आयमा मुस्कुराते हुए कहती है। मैं हंसना नहीं चाहता हूँ, हंसकर अपना मजाक खुद नहीं उड़ाना चाहता हूँ। बदर आयमा के चेहरे की तरफ देखता है। आयमा भी बदर की बात पे खामोश हो जाती है। क्या कहूँ, आगे कुछ भी समझ नहीं आता उसे। रूही, बासिल को उठा लाओ बेटा, वो भी सबके साथ नाश्ता कर लेगा।
सुल्ताना बेगम कुर्सी पर बैठते हुए कहती हैं, अम्मी वो नहीं उठेंगे इस वक्त, वो मैंने उन्हें 2 नींद की गोलियां दी हैं, वो दोपहर को ही उठेंगे अब। रूही अपने नाश्ते की प्लेट को देखते हुए कहती है और उसकी बात पर सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ जाती हैं और सब एक आवाज़ में कहते हैं, क्या? सब लोग हैरान कुन नज़रों से रूही को देखते हुए कहते हैं, जी वो उन्हें चोट लगी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो थोड़ा आराम कर लें। रूही कहते कहते अपना सर झुकाकर अपना चेहरा अपने बालों में छुपा लेती है। एक बार फिर से रूही की शक्ल देख के सबका कहकहा हवा में बुलंद होता है, पर शीजा का चेहरा हर तरह के एक्सप्रेशन से दूर था इस वक्त। ये नहीं सुधरेगी या बासिल को ही पागल कर देगी, पर खुद सुधरेगी नहीं। सुल्ताना बेगम रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती हैं, रूही क्या हुआ बासिल को? हीरा बेगम पूछती हैं तो सब तजस्सुस से रूही की तरफ अपनी नज़रें एक बार फिर से उठाते हैं। जी वो ताई अम्मी, मुझे भी नहीं पता है, वो कल रात देर से आए थे और चोट लगी हुई थी। हाँ तुम्हारे बाबा भी देर से आए थे और वो भी परेशान से थे कुछ। सुल्ताना बेगम रूही को देखते हुए कहती हैं, पता नहीं कुछ हुआ होगा पुलिस स्टेशन में, या फिर आते हुए वो उठेंगे तो उनसे पूछ लेंगे। हीरा बेगम सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। रूही और बदर शहर के लिए निकल चुके थे। बासिल अपने कमरे में मौजूद अभी तक सोया हुआ था। सब लोग अपने अपने कामों पर लग गए थे। आयमा सुल्ताना बेगम और हीरा बेगम के साथ बैठे हुए उनके कमरे में उनकी शादियों के किस्से सुन रही होती है। आयमा अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। इस घर के अफराद उसके साथ हर तरह की हिचकिचाहट अब ख़त्म हो रही थी। शीजा अकेले अपने कमरे में खिड़की में बैठी खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। बदर और रूही भी वापस आ गए थे। शुक्र है खुदा का कि कोई और वजह नहीं थी। मेरा सोच सोच के दिमाग ख़राब हो गया था कल से कि तू पासपोर्ट क्यों बनवा रही है। बदर गाड़ी से उतरते हुए रूही की तरफ देखते हुए कहता है, अब तो पता चल गया ना कि मैं क्यों नहीं बता रही थी। रूही बदर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ शुक्र है। बदर शुक्र का कलमा अदा करते कहता है, लेकिन अभी तू किसी को बताना मत, ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे टेस्ट में फेल कर दे और मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाए। रूही बदर के बाजू पकड़कर रोती सी शक्ल बना के कहती है, तू जाएगी लंदन? बदर हंसते हुए अपना हाथ रूही से छुड़वाते हुए कहता है, बंदर कहीं के। रूही उसे जाते हुए देखकर जोर से अपने पैर से गुस्सा निकाल के बदर की पीठ पर दे मारती है। बदर फौरन से पकड़कर रूही को गुस्से में देखता है, सॉरी मैं भूल गई थी कि अब हम शरीफ हो गए हैं, सॉरी भाई। रूही बदर की आंखों में गुस्सा देखते कहती है और कह के बदर के अपनी तरफ दबे दबे बढ़ते हुए कदमों को देखकर वो फौरन से चीख मारते हुए हवेली के पीछे वाले गार्डन एरिया में दौड़ जाती है। रूही की चीख पर सब लोग परेशान से हो जाते हैं और जल्दी से अपने अपने कमरे की खिड़कियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। बासिल भी उठकर अभी बस शावर लेकर कमरे में आया ही था कि पीछे गार्डन एरिया से लगातार चीखने की और हंसने की आवाज़ पर वो भी बालों में टॉवल मारते हुए खिड़की पर जा खड़ा होता है। आयमा भी हैरान परेशान से बदर और रूही को देख रही थी। परेशान मत हो, आज पहली मर्तबा ये देख रही हो, आदत हो जाएगी तुम्हें भी। हीरा बेगम आयमा के कंधे को तपतपाते हुए कहती हैं, पर ये मार क्यों रहे हैं एक दूसरे को? आयमा हैरानगी से पूछती है, ये इन दोनों का चलता रहता है, बस तुम देखती जाओ। सुल्ताना बेगम आयमा को जवाब देते दोबारा हंसते हुए खिड़की से बाहर देखने लग जाती हैं। आयमा भी उन दोनों को देखते खुद को हंसने से रोक नहीं पाती। शीजा रूही को खुश देखकर और मज़ीद मायूस हो जाती है। पागल लड़की रूही बीबी का सुधर जाना नामुमकिन सी बात है। बासिल हंसते हुए रूही को देखकर दोबारा ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा होता है। रूही बदर दोनों लड़ झगड़ कर वापस हंसते हुए हवेली में दाखिल होते हैं। हीरा बेगम लोग भी सब अब हॉल में आके बैठ जाते हैं और आयमा सबके लिए चाय बनाकर लेकर ही आ रही थी कि रास्ते में ही बदर उसके हाथ से ट्रे पकड़कर सबके सामने टेबल पर जा रखता है। रूही अपनी माँ के कंधे पर सर टिकाए हंसते हुए बदर और आयमा को देख रही थी। सिर्फ वही नहीं, सुल्ताना बेगम और हीरा बेगम भी बदर की हरकत पे मुस्कुरा उठती हैं। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? रूही अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछती है। वो दोबारा काम पे जा चुके हैं। सुल्ताना बेगम लंबी आहें भरते हुए जवाब देती हैं, ऐसा भी क्या काम आ गया है, बाबा काम से लौट ही नहीं रहे हैं, हमारे साथ तो टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे, और बासिल भी चोट लगवा के वापस आते हैं। रूही दोबारा सर कंधे पर रखते हुए मायूसी से कहती है, वो क्या है ना बेगम, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, या तो हम खुद मरते हैं या फिर हमारे हाथों से कोई मरता है। बासिल उसी ट्राउज़र शर्ट में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। रूही के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट बिखर जाती है बासिल को देखते हुए। पीछे से शीजा भी अपने कमरे से लाइट पीच कलर की कम घेर वाली फ्रॉक पहने पैरों में खुस्सा पहन के वो भी अपने कमरे से बाहर निकल रही थी।
شیزا نے صبح اپنے پہلے والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب وہ دوبارہ سے فراک میں ملبوس سب کے ساتھ ہال میں صوفے پر آ بیٹھتی ہے۔ باسل اور بدر کے ساتھ والے صوفے پر روحی کی فوراً سے نظر شیزا پہ پڑتی ہے اور ایک ہی نظر میں وہ سر سے پیر تک اس کو دیکھ لیتی ہے۔ تائی امی بدر اور آئمہ کا ولیمہ کریں؟ روحی اچانک سے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی کی بات پر آئمہ اور بدر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آئمہ روحی کے بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتی ہے۔ ضرورت ہے تو ہی تو کہہ رہی ہوں، تم دونوں کا نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن اس میں ہم میں سے کوئی بھی شامل نہیں تھا، اب ولیمے میں تو ہمیں شامل ہونے دو۔ روحی آئمہ کی طرف دیکھتے انسسٹ کرتے کہتی ہے۔ روحی کہہ تو ٹھیک رہی ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس حویلی میں کوئی خوشیاں نہیں آئی ہیں، بدر اور آئمہ کا ولیمہ کرتے ہیں۔ ہیرا بیگم روحی کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، میری پیاری سی ساسو ماں آپ بہت اچھی ہیں۔ روحی جلدی سے اٹھ کے ہیرا بیگم کے پاس جا بیٹھتی ہے۔ لیکن امی آپ کی بہو بالکل بھی اچھی نہیں ہے، آپ کے بیٹے کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ باسل صوفے سے پشت ٹکائے ٹیڑھے ہو کر روحی کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ روحی فوراً سے غصے والے انداز میں کہتی ہے۔ تو اور کیا کہوں میں؟ امی آپ کی بہو نے آج تک مجھے ایک کپ چائے کا بھی بنا کے نہیں پلایا ہے، گندی بہو۔ باسل ٹیبل پہ رکھی ہوئی چائے کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے کہا ہی نہیں تو میں کیسے بنا کے دیتی چائے آپ کو؟ روحی باسل کو دیکھتے کہتی ہے۔ ہاں تو میں نے نہیں کہا، لیکن تمہیں یہ خود کرنا چاہیے تھا۔ باسل اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے چوڑا ہو کے بیٹھتے ہوئے بولا۔ بہت ہی ناشکرے ہیں آپ تو، روحی چڑ کے کہتی ہے۔ روحی باسل کی کیوٹ سی لڑائی پر سب اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کبھی ان کو کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ امی دیکھیں آپ کی بہو کیسے زبان چلا رہی ہے آپ سب کے سامنے، بالکل بھی تمیز نہیں ہے اس میں تو۔ کیا؟ روحی حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتے پوچھتی ہے۔ امی آپ ہی میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا دیں، اچھی سی، آپ کی بہو کے ہاتھ کی چائے تو شاید میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ باسل افسردہ سا منہ بنا کے کہتا ہے۔ آپ زیادہ نہیں بول رہے ہیں؟ روحی اپنے دانت بھینچتے کہتی ہے۔ نہیں تو زیادہ بولنے کا ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے، میرا نہیں۔ باسل صوفے سے اپنی پشت ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ پر اس وقت تو آپ کی زبان ماشاءاللہ کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ روحی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر صوفے پہ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے باسل کے بال نوچ ڈالے۔ جی آپ تو بہت معصوم ہیں، میں ہی تو ہوں چلاک لومڑی۔ روحی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جی ہاں بالکل، اب کی ہے نا تم نے حق پہ بات، تم ہی ہو چلاک لومڑی، میں تو ایک معصوم سا اپنی امی کا بیٹا ہوں۔ باسل اپنے کاندھے اچکاتے ہوئے کہتا ہے۔ انکل بس رہنے دیں، اگر اس وقت میرے منہ سے کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں۔ روحی اپنے ہاتھ کو صوفے پہ مارتے کہتی ہے۔ تم اس وقت مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہو، یہاں چاروں طرف میرے ہی سپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ باسل دوبارہ صوفے سے ٹیک لگاتے کہتا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر آپ بھول جائیں کہ میرے ہاتھوں کی چائے اب آپ کو کبھی بھی نصیب ہوگی۔ روحی کہہ کر غصے میں باسل کو دیکھتے ہوئے اپنا منہ موڑ لیتی ہے اس سے۔ روحی کی شکل دیکھتے ہوئے باسل کے ساتھ سب کا کہا ہوا میں بلند ہوتا ہے۔ چلو پھر یہ طے رہا کہ ہم 2 دن بعد بدر اور آئمہ کا ولیمہ کریں گے۔ ہیرا بیگم روحی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ ہیرا بیگم کی بات پر بدر اور آئمہ کی نظر آپس میں پھر سے ٹکراتی ہیں، جو پل میں ہی جھک کر پلٹ جاتی ہے۔ مجھے بھی کچھ کہنا ہے، شیزا سب کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی بھی اپنا سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ میری بھی 2 دن بعد کی فلائٹ بک ہو گئی ہے واپس امریکہ کی۔ شیزا کی بات پر روحی سکون کا سانس لیتی ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے تمہارا شیزا، شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی تم، پر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شادی کر کے جانے کا ارادہ ہے تمہارا۔ روحی کہہ ہی رہی تھی کہ ہیرا بیگم روحی کو واپس کھینچ کے اپنے کندھے سے لگا دیتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی میں، پر اتنے دن یہاں سب کے ساتھ کیسے گزر گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید اکیلی رہتی ہوں نا میں، تو فیملی کا ساتھ کیسا ہوتا ہے یہ محسوس کرتے کرتے مجھے اتنا وقت لگ گیا یہاں۔ شیزا ایک لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ پر میں 2 دن بعد چلی جاؤں گی۔ شیزا روحی کی طرف دیکھتی ہوئے کہتی ہے۔ پر تمہیں برباد کر کے، شیزا روحی کو دیکھتے خود سے کہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا آج تک کا سب سے بہترین فیصلہ رہے گا۔ روحی شیزا کی آنکھوں میں دیکھتے تلخ لہجے میں کہتی ہے۔ بدر اور آئمہ کی شادی کی تیاریوں میں پورا دن گزر جاتا ہے۔ روحی صبح جلدی اٹھتی اور سارا دن اس کا کام میں گزر جاتا۔ باسل بھی گھر میں سب کو جانے کا بتانے سے پہلے اپنے ادھورے کاموں کو مکمل کر رہا تھا۔ گاؤں میں جو بلڈنگز شروع کروائی تھیں وہ مکمل تیار ہو چکی تھیں۔ آج وہاں پر لوگوں نے کام شروع کرنا تھا۔
جس کے لیے باسل بھی آج صبح اٹھ جاتا ہے۔ گاؤں میں جانے کے لیے سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے، ولیمے کی تیاریوں میں دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ سب نیچے ہال میں بیٹھے کھانے میں کیا بنوانا ہے طے کر رہے تھے۔ روحی کمرے میں آنا ذرا۔ باسل بھی صوفے پہ بیٹھے ہوئے روحی کو مسلسل دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی آئی۔ روحی بھی کہہ کے جلدی سے اس کے پیچھے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اتنی دیر لگاتی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا، وقت کی بالکل قدر نہیں ہے تمہیں۔ روحی کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ باسل اسے دیکھتے ہی بول پڑتا ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیوں ہر وقت گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں، کیوں بلایا تھا مجھے؟ روحی دروازے سے اندر داخل ہوتے کہتی ہے، وہ مجھے پیاس لگی ہے۔ باسل روحی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تو وہ رکھا ہوا ہے نا پانی، آپ پی لیتے، اب پانی بھی میں دوں گی آپ کو۔ روحی باسل کی باہوں میں قید اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پانی نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے مجھے۔ باسل روحی کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا کیا چاہیے آپ کو؟ روحی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے، ایک کس۔ ہونٹوں کی طرف جھکتے کہتا ہے، اچھا کس کیا؟ روحی پہلے اس کی بات دہراتی ہے اور پھر حیران ہو جاتی ہے، ہاں کس چاہیے، مجھے جلدی سے دے دو تاکہ میں پھر اپنے کام پہ جا سکوں۔ باسل روحی کے ہونٹوں پر تقریباً جھک ہی گیا تھا کہ روحی باسل کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے سے دور کرتی ہے۔ کام پہ جانے کے لیے کس کو کس چاہیے ہوتی ہے؟ باسل کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھے وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے پوچھتی ہے، مجھے چاہیے ہوتی ہے اچھے سے میٹھے سے شروعات کرنی چاہیے، تبھی تو سارا دن اچھے سے ہنستے مسکراتے ہوئے گزرتا ہے۔ روحی کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر اس کی کمر پر باندھتے ہوئے کہتا ہے، چلو جلدی سے دو پھر میں جاؤں۔ باسل کہتا ہے تو روحی ایک گہرا سانس لیتے باسل کی طرف جھکتی ہے اور فوراً سے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، اب جائیں آپ، مجھے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ روحی فوراً سے اپنے آپ کو باسل سے دور کرتے کہتی ہے، یہ کیا بات ہوئی، تم آج کل مجھ پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتی ہو، دور بھی رہتی ہو، تم مجھ سے کس بھی نہیں کرتی ہو مجھے، اب میں جا رہا ہوں ناراض ہو کے تم سے۔ باسل روحی کی ناراضگی میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ پیچھے کھڑی روحی باسل کی بات پہ کہا لگاتے خود بھی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ شیزا بھی 2 دن سے حویلی میں کبھی آ رہی ہے تو کبھی بار باہر چلی جاتی ہے۔ آئمہ کو اور باقی گھر والوں کو بھی زمان اور اس کے باپ کا عشر معلوم ہو گیا تھا۔ آئمہ نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ زمان کی موت پہ گھر والوں نے اسے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت بھی دی تھی پر وہ نہیں گئی تھی۔ وہ بھی اپنے آپ کو اب اسی خاندان کا فرد سمجھ چکی تھی، اس لیے خود کو ان کے رنگ میں رنگ لیا تھا خود کو اس نے ولیمے کے لیے۔ آئمہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ بدر کا رویہ بھی 2 دن میں بھی کافی حد تک نرم ہو گیا تھا۔ بدر کو بھی اب آئمہ کا ساتھ اس کی موجودگی اپنی زندگی میں بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ بدر کا پولیس فورسز کے ٹیسٹ کا رزلٹ آ چکا تھا اور وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ اس کی جوائننگ ڈیٹ بھی اگلے ہفتے کی ہی تھی اور اس ہفتے کو مکمل ہونے میں بس 2 دن ہی رہ گئے تھے۔ اگلے ہفتے میں روحی کی سالگرہ بھی آ رہی تھی اور اس کا رزلٹ بھی انہی دنوں میں آنے والا تھا۔ آدھی رات ہو گئی تھی۔ باسل سب کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں کبھی ٹہلنے لگ جاتا ہے تو کبھی صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے تو کبھی بیڈ پہ لیٹ کر روحی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گھڑی میں بار بار ٹائم دیکھ کر وہ اپنا وقت بڑی مشکلوں سے گزار رہا تھا۔ باسل کی نظر گھڑی پہ ٹکی ہوئی تھی کہ اتنے میں روحی کمرے میں داخل ہوتی ہے اور سیدھا الماری کی طرف بڑھتی ہے۔ روحی کو دیکھ کر باسل فوراً سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ روحی بات سنو۔ باسل بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر روحی کو آواز لگاتا ہے۔ ہاں جی کہیں۔ روحی الماری سے اپنے ولیمے پر پہننے والا سوٹ کا ہینگر سمیت باہر نکال رہی ہوتی ہے۔ بنا باسل کی طرف دیکھتے کہتی ہے، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے؟ باسل اسے ابھی بھی کام میں لگے ہوئے دیکھ کر پوچھ بیٹھتا ہے، آپ کو کچھ چاہیے مجھ سے؟ روحی اپنا سوٹ ہاتھ میں پکڑے باسل کے پاس آتی ہے، کپڑے بیڈ پہ پھینک کر باسل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں چاہیے اور شدت سے چاہیے۔ باسل روحی کے چہرے کی طرف دیکھتے کہتا ہے، بولیں کیا چاہیے آپ کو؟ روحی کی نظر ابھی بھی اپنے کپڑوں پہ ہی ٹکی ہوئی تھی۔ تم۔ باسل روحی کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے کہتا ہے، میں تو پہلے سے ہی آپ کے پاس ہوں، آپ کو جو چاہیے وہ بولیں۔ روحی باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے تم ہی چاہیے ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں پر تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ کہتے ہوئے ناراضگی سے روحی سے دور ہو کے واپس بیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، پر تم سب کے ساتھ باتوں میں بھول ہی گئی تھی کہ تمہارا ایک عدد ہینڈسم نوجوان شوہر بھی ہے جو تمہارا کمرے میں انتظار کر رہا ہے۔ باسل غصے والا منہ بنا کے چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں کیے روحی کو دیکھتے کہتا ہے، اچھا سوری نا، اب نہیں بھولوں گی، آپ بولیں جو بول رہے تھے۔ روحی باسل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیار سے کیوٹ سا منہ بنا کے
کہتی ہے اب کیا فائدہ، اب تو میں ناراض ہو گیا ہوں، چلو مناؤ پہلے تم مجھے، پھر بتاؤں گا میں کیوں بلا رہا تھا۔ کیسے مناؤں میں آپ کو، اور آپ آج کل کچھ زیادہ ہی مجھ سے ناراض نہیں ہونے لگے ہیں۔ روہی اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے باسل کو دیکھتی ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے، شوہر ہوں میں تمہارا، ناراض ہو سکتا ہوں میں تم سے؟ باسل روہی کا ہاتھ پکڑتے کہتا ہے اچھا بتائیں نا مناؤں کیسے پھر، میں نے کام۔ روہی کہہ ہی رہی تھی کہ باسل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیتا ہے۔ تم رومانس کر کے بھی مجھے منا سکتی ہو۔ باسل روہی کو اب بیڈ پر کیے خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہتا ہے آپ بہت گندے ہوتے جا رہے ہیں باسل۔ روہی کہہ ہی رہی تھی کہ باسل اس کی گردن پہ جھک چکا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے پہلے روہی کے چہرے پر اپنے لب رکھتا ہے، پھر اس کی گردن پر ایک شدت سے بھرا ہوا اپنا لمس چھوڑتا ہے، روہی کے وجود میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ باسل سے میرا انتظار کر رہے ہیں نیچے۔ روہی باسل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتی ہے۔ کرنے دو، میں نے بھی تو اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے۔ باسل روہی کی گردن سے ہٹ کر اس پر جھکنے لگتا ہے کہ روہی باسل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اسے روک دیتی ہے۔ انکل آج نہیں، پلیز مجھے نیچے جانا ہے۔ امی، تائی امی سب میرا انتظار کر رہے ہیں، روہی باسل کے چہرے کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہتی ہے۔ آج نہیں تو کب؟ باسل روہی کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھتا ہے۔ روہی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا باسل کو دینے کے لیے۔ اس وقت ابھی مجھے جانے دیں پلیز، روہی اس کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے کہتی ہے۔ روہی کی بات پر باسل منہ بناتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ روہی باسل کا پریشان چہرہ دیکھتے خود مایوس ہو جاتی ہے۔ انکل میری جان، اتنی سی بات پہ کیوں منہ لٹکا لیا ہے؟ اب آپ نے، روہی باسل کے سامنے کھڑی ہو کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیار سے کہتی ہے۔ آپ کے ہی بھائی کا ولیمہ ہے، تیاریاں تو کرنی پڑیں گی نا، کل نہیں پرسوں ولیمہ ہے اس کا۔ اس کے دلہن کے کپڑے وغیرہ خریدنے میں پورا دن شہر میں لگ گیا تھا، اب اسے یہ ٹرائی کروانا ہے درزی پہ اس کا سوٹ دینا جو ہے سیٹ کرنے کے لیے۔ اب تائی امی اور امی تو یہ سب نہیں کریں گی نا، روہی باسل کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر جلدی واپس آ جانا۔ باسل کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مجبوراً اس نے کہا۔ روہی جواباً ہاں میں سر ہلاتے بیڈ سے پڑے ہوئے کپڑے اٹھا کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ روہی اپنے کپڑے ہیرا بیگم کے کمرے میں جا کے آئمہ کو دیتی ہے ٹرائی کرنے کے لیے، اور جلدی سے واپس اپنے کمرے میں دوڑتے ہوا کی رفتار سے آتی ہے۔ اندر آ کے دیکھتی ہے تو چہرے سے ساری ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ باسل بیڈ پر روہی کی سائڈ پہ کروٹ لے کے سویا ہوا تھا۔ روہی آہستہ سے دروازے کو بند کیے باسل کی طرف دبے دبے قدم اٹھاتی ہے اور باسل کی طرف جا کے اس کے ماتھے پر باسل کے بکھرے ہوئے بالوں کو اٹھا کر ماتھے پہ بنے چوٹ کے نشان پہ اپنے لب رکھ دیتی ہے، اور پھر ہنستے ہوئے اپنے رات والے کپڑے لیے الماری سے وہ جلدی سے چینج کر کے فریش ہو کے آتی ہے، اور اپنے آپ کو باسل کی باہوں میں خود ڈالے ہوئے اس کے سینے سے سر لگاتے خود بھی سو جاتی ہے۔ باسل بھی کسی کو اپنے پاس محسوس کرتے اپنی ایک نظر آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، اور روہی کو اپنی باہوں میں دیکھ کر وہ بھی اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھے مسکراتے ہوئے سو جاتا ہے۔ آئمہ سوٹ ٹرائی کر کے فی الحال روہی کا سوٹ اپنے کمرے میں رکھنے کے لیے اندر آتی ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر بدر کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر اٹھنے لگتی ہے۔ آئمہ بدر کو کمرے میں نہ پاتے مایوسی سے منہ بناتے الماری کی طرف قدم بڑھاتی ہے، اور الماری کو بند کیے وہ جیسے ہی پلٹتی ہے اپنے پیچھے بدر کو کھڑا دیکھ کر آئمہ سیدھا الماری سے اپنی سانسیں روکے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنا ڈر کیوں جاتی ہو مجھ سے؟ میں انسان ہی ہوں، جانور تو نہیں، کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں؟ بدر آئمہ کے قریب آتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ الماری پہ رکھ کر آئمہ کی رکی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے کہتا ہے، وہ مجھے نیچے جانا ہے۔ آئمہ بدر کی آنکھوں میں دیکھتے دھڑکتے ہوئے دل سے کہتی ہے، وہ کیوں؟ بدر آئمہ کی دھڑکنوں کی آواز سنتے ہوئے شرارت سے بھرے لہجے میں کہتا ہے، آنٹی نے کہا تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ آئمہ خود کو اس سے دور کرنے کے لیے بہانے بناتے ہوئے کہتی ہے، وجہ؟ بدر تھوڑا اور آئمہ کی طرف جھکتے پوچھتا ہے، وہ مجھے نہیں پتا، انہوں نے بس کہا تھا کہ جلدی آنا تو۔ آئمہ بدر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرتے نظریں جھکائے کہتی ہے، ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن بدر کہتے کہتے رک جاتا ہے، لیکن کیا؟ آئمہ فوراً سے نظریں اٹھا کے بدر کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، اپنے شوہر کو گڈ نائٹ وشز اور کسز کر جاؤ تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکے، تمہارا انتظار کیے بغیر۔
بدر کے لہجے میں شرارت صاف جھلک رہی تھی جو آئمہ کو شرم سے لال کرتی جا رہی تھی۔ کیا ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، آپ بڑے ہو گئے ہیں، گڈ نائٹ وشیز اور کسز چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آئمہ کے چہرے پر بھی بدر کی باتوں پر مسکراہٹ چھانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، بچوں کو بھی دے دینا جب وہ آئیں گے، لیکن ابھی فی الحال ان کے پاپا کو دے دو۔ بدر اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ یقیناً پاگل ہو گئے ہیں۔ آئمہ بدر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ آئمہ اسے دور کر پاتی اس سے پہلے ہی بدر آئمہ کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دوبارہ الماری سے پن کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے کرنے والی بھی تو تم ہی ہو۔ جتنا تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ہنس ہنس کر تم مجھے اپنے قریب کر لیتی ہو۔ تو بتاؤ غلطی کس کی ہوئی اس میں، تمہاری یا میری؟ بدر آئمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے، آپ کی۔ آئمہ بدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہنستے ہوئے ہی جواب دیتی ہے، میری کیسے؟ بدر حیرانگی سے پوچھتا ہے، آپ کو خود پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ایسے آوارہ لڑکوں والی حرکتیں کریں گے تو کوئی بھی لڑکی امپریس نہیں ہوگی آپ سے۔ آئمہ اور بدر دونوں مسلسل مسکراتی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ پر وہ تو مجھے پہلے ہی لگ رہا ہے کہ امپریس ہو چکی ہے۔ بدر آئمہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، چلو جاؤ۔ بدر آئمہ سے دور ہوتے کہتا ہے، کہاں؟ آئمہ حیرانگی سے پوچھتی ہے، امی بلا رہی تھی نا تمہیں۔ بدر اسے یاد کرواتا ہے، وہ نہیں، بلا نہیں رہی تھی۔ آئمہ ہنستے ہوئے شرمندگی سے اپنا سر جھکاتی کہتی ہے، آہا، تو تم جھوٹ بھی بول لیتی ہو اور وہ بھی اتنی صفائی سے، ماشاء اللہ۔ بدر آئمہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ ولیمے کی تقریب کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ روحی اور بدر اس وقت گھر میں پیچھے والے گارڈن میں موجود ساری تیاریوں کو ایک آخری بار دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آئمہ اور روحی کی پارلر میں بکنگ تھی، پھر ان دونوں نے وہاں جانا تھا اور جانا بھی شہر تھا، اس لیے وہ جانے سے پہلے اپنا ہر کام مکمل ہو گیا ہے یا نہیں اسے دیکھ رہی تھی۔ روحی کی خواہش تھی کہ وہ بدر کے ولیمے کی تقریب کی ساری تیاریاں خود کروائے، اس لیے وہ ہر چیز کو بے حد خوبصورتی سے سجوا چکی تھی۔ صرف باہر کا ایریا ہی نہیں، حویلی کے اندر کا منظر بھی اس وقت بے حد خوبصورت، بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ روحی اور بدر کو ایک ساتھ گارڈن میں دیکھتے ہوئے شیزا فوراً سے اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا باسل کے کمرے کے دروازے پہ جا پہنچتی ہے اور بنا نوک کیے شیزا ایک لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتی ہے۔ باسل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی قمیض پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر پر وہ قمیض اپنی چڑھا چکا تھا، اپنے بائیں کندھے سے اسے نیچے اتارنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے کہ گولی کندھے پہ لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کندھے سمیت پورے بازوؤں میں اکڑاؤ پیدا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر باسل بنا دیکھے بول پڑتا ہے، روحی سے ٹھیک کر دو، میں تھک گیا ہوں یار، اور کندھے میں درد بھی ہو رہا ہے پھر سے۔ باسل اپنا رخ دروازے کی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ شیزا باسل کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے کمرے کے دروازے کو بند کیے اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ شیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ ایک طرف خود کو کنٹرول کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف اپنی محبت کی ناکامی پر اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اپنے آنسوؤں کو اور روک نہیں پا رہی تھی۔ روحی ٹھیک کر دو اسے یار، باسل شیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیار سے ضد کرتے ہوئے کہتا ہے۔ باسل کو وہ روحی لگ رہی تھی، باسل کی نظر شیزا کے پیروں پر تھی، اس نے بھی روحی کی طرح کے ہی خود سے پہنے ہوئے تھے، اس لیے اسے سمجھنے میں کنفیوژن ہو گئی تھی۔ کاش باسل تو میرا نام بھی اتنے پیار سے لیتے تو آج میں اکیلی اس آزمائش سے نہ گزر رہی ہوتی۔ شیزا اپنے ہاتھ پر باسل کا ہاتھ دیکھتے اپنے ہاتھ کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے کیے روتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، شیزا۔ باسل شیزا کی آواز پہچانتے ہوئے جھٹ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اسی ہاتھ سے اپنی قمیض اوپر سے پکڑ کر زور سے کھینچ کے اتار دیتا ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ باسل بند دروازے کی طرف دیکھتے کہتا ہے اور اسے کھولنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پر شیزا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیتی ہے۔ رک جاؤ تھوڑی دیر، شیزا روتے ہوئے کہتی ہے۔ باسل اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیتا ہے۔ باسل، آج جو میں کہنے آئی ہوں اس کے بعد تمہارا رد عمل کیا ہوگا یہ میں جانتی ہوں، پر میں اب نہ کہا تو میں کبھی بھی کہہ نہیں پاؤں گی۔ شیزا نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے کہتی ہے، باسل، میں تم سے میں جانتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ شیزا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی باسل بول پڑتا ہے۔ باسل کی بات پر شیزا جھٹکے سے اپنی نظریں اٹھائے باسل کی طرف دیکھتی ہے۔ تم جانتے ہو؟ شیزا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، اس لیے ہی تمہیں خود سے دور رکھتا ہوں۔ شیزا، پہلے کی بات اور تھی، اب میری شادی ہو گئی ہے اور میں اپنی بیوی سے بہت مخلص ہوں۔
میں صرف اور صرف اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے پیار نہیں کرتا ہوں۔ باسل شیزا کی آنکھوں میں دیکھتے پرسکون لہجے میں کہتا ہے، اور کیا وہ کرتی ہے؟ شیزا اپنی نظریں جھکا کے ہنستے ہوئے کہتی ہے، اس بات کا مطلب کل زمان بھی یہی کہہ رہا تھا۔ آخرکار کہنا کیا چاہتے ہو تم دونوں؟ باسل اب کی بار شیزا سے سخت لہجے میں کہتا ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں باسل، روحی تم سے پیار نہیں کرتی ہے۔ اس نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے فیصلے کو مان گئی تھی۔ اس نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ اپنے سپنے اور خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں اپنی سیڑھی بنا سکے، اور وقت آنے پر وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ شیزا پورے یقین کے ساتھ باسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ باسل حیران نظروں سے شیزا کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ شیزا کچھ بھی مت بولو، اور تمہیں کیسے پتہ یہ سب؟ پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے؟ باسل غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کہتا ہے، کس نے بتایا تمہیں یہ سب آخرکار جو اتنے یقین سے کہہ رہی ہو؟ مہرین نے۔ شیزا مختصر سا کہہ کر سامنے والے کو لاجواب کر جاتی ہے۔ مہرین نے؟ باسل ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، میری باتوں پر نہ صحیح اس کی بات پر یقین تو ہوگا نا تمہیں؟ اور ایک بات، شیزا کہہ کے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے اور روحی کے بیگ کو تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ ہاں یہ رہا، شیزا کہتے ہی روحی کے بیگ کی طرف بڑھتی ہے اور اس کا بیگ جھٹ سے کھول کر اس میں سے روحی کے کاغذات اور اس کے پاسپورٹ کے پیپرز کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہلکی سی اسمائل کرتے وہ بنا پلٹ کر باسل کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی اپنے چہرے سے ساری مسکراہٹ واپس سمیٹ لیتی ہے۔ یہ دیکھو، شاید اب یقین آ جائے تمہیں، یہ روحی کے پاسپورٹ کے پیپرز ہیں جو 1-2 دن تک اسے مل جائے گا اور وہ یہاں سے کہیں دور تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ شیزا کاغذات باسل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ باسل کے ہاتھ سے اس کی قمیض پھسل کے گر چکی تھی اور وہ بے جان سا ہوتا شیزا کو تو کبھی کاغذات کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہی ہے؟ باسل اپنے ہاتھ میں کاغذات پکڑے حیرانگی سے شیزا سے پوچھتا ہے۔ باسل، میں بھی ایک جج ہوں، یہاں کی نہ صحیح پر ہوں تو میں بھی ایک جج ہی نا۔ لوگوں کی معلومات اکٹھی کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، شیزا پورے یقین سے غرور سے کہتی ہے۔ پر یہ جھوٹ ہے، تم ہمیں غلط فہمی پیدا مت کرو۔ روحی مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہے، وہ پیار کرتی ہے مجھ سے۔ باسل کاغذات کو بیڈ پہ پھینکتے سخت لہجے میں شیزا کو غصے میں دیکھتے کہتا ہے۔ باسل کی بات پر شیزا ہنس پڑتی ہے۔ باسل حیران پریشان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ باسل، تمہیں سمجھدار سمجھتی تھی، پر تم کسی لڑکی کے معاملے میں اتنے بے وقوف ہو سکتے ہو، اندازہ نہیں تھا مجھے اس بات کا۔ شیزا باسل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ باسل اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر شیزا کو گھورتے پوچھتا ہے۔ میں کل چلی جاؤں گی یہاں سے باسل، سوچا جانے سے پہلے اپنے اس دوست کو واقعی میں اس کی شادی کا ایک اچھا سا تحفہ دیتی جاؤں، شیزا کہتی ہے اور دوبارہ سے روحی کے کاغذات کو اٹھا کے باسل کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھو، شیزا کاغذات میں موجود ایک تصویر کو باسل کے سامنے پیش کرتے کہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ باسل تصویر کو پکڑتے پوچھتا ہے۔ تمہاری بیوی کا اصل چہرہ، اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپا ہوا اصل چہرہ۔ شیزا کی باتیں سنتے باسل جیسے ہی تصویر کی طرف دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ روحی ملک زمان سے تمہارے بابا کی موت سے پہلے ملنے کے لیے گئی تھی، انہیں تمہاری جگہ پنچایت میں بھیجنے والی روحی تھی۔ روحی تمہیں اپنے ساتھ شہر لے گئی تھی اور تمہاری جگہ ہمدان انکل کو جانا پڑا پنچایت۔ باسل کی نظر مسلسل روحی اور زمان کی ایک ساتھ تصویر پر تھی۔ ہمدان صاحب کی موت کی وجہ روحی ہے، وہ اپنے بابا کو اس گاؤں کا سردار بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ ملک زمان سے مل کر انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بناتی ہے۔ باسل کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو، وہ بالکل ساکت بے جان ہو چکا تھا۔ باسل کے چہرے پہ شک کے تاثرات دیکھتے شیزا ایک لمبی گہرا سانس لیتی ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، روحی ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ پیسوں کے لیے کسی کی جان کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ باسل شیزا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، لوگ پیار میں کیسے پاگل ہو جاتے ہیں، صرف سنا تھا پر آج تمہیں دیکھ کے یقین ہو گیا ہے۔ شیزا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، روحی پیسوں سے کتنی محبت کرتی ہے، بھول گئے ہو کیا تم باسل؟ شیزا باسل کے دونوں بازوؤں کو پکڑتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، اس کی ماں نے تم سے شادی کا کہا اس نے کر لی، اور کچھ کہا بھی نہیں، جبکہ وہ تمہیں پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ شیزا باسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ باسل کچھ بول ہی نہیں رہا تھا، وہ بس سنے جا رہا تھا۔ اس پل کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ باسل، آج کل کوئی کسی کو بھی خوش دیکھ کر راضی نہیں ہوتا ہے، کسی سے کسی کی بھی خوشی برداشت نہیں ہوتی ہے، اور ترقی تو بالکل بھی نہیں۔ شیزا باسل کو دیکھتے ہوئے اس کے بازوؤں سے ہاتھ ہٹا کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے۔ باسل، میں تم سے کتنی محبت کی تھی، اگر تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔
باسل کے چہرے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، باسل، روحی کا مقصد اور اس کے ماں باپ کا مقصد صاف تھا۔ تمہارے بابا کی جگہ ہمدان صاحب اور ہیرا بیگم کی جگہ سلطانہ بیگم کو دلوا کر وہ اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر، تمہیں چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر چلی جائے گی، جس کی تیاریاں تو وہ پہلے دن سے کر رہی تھی، بس تم ہی دیکھنے سے اور سمجھنے سے قاصر ہوئے بیٹھے تھے۔ شیزہ باسل پہ ہنستے ہوئے کہتی ہے، ہوش میں آؤ باسل، روحی کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری محبت کی داستان بننے کی وجہ نہیں تھی، وہ تم سے تمہاری خوشی، صرف تمہاری ہی نہیں تمہارے ماں باپ کی خوشیاں چھیننے کے لیے آئی تھی، اور وہ اپنا کام بہت اچھے سے تقریباً مکمل کر چکی ہے۔ آئمہ اور روحی ولیمے کے لیے پولر جا رہی تھیں۔ پولر کی تقریب رات کی تھی اور وہ دونوں دوپہر سے ہی بدر کے ساتھ پولر جا رہی تھیں۔ آئمہ بدر کے ساتھ آگے والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور روحی آئمہ کے پیچھے ٹیڑھی ہو کر شیشے سے ٹیک لگائے ہوئے وہ باسل کے بدلے رویے کو سمجھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ روحی کا اداس چہرہ بار بار شیشے میں سے دیکھ رہا تھا۔ صبح تک وہ ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی، پر اب اچانک سے اس کے چہرے سے ہر خوشی غائب ہو چکی تھی۔ روحی، بدر اسے آواز لگاتا ہے، پر وہ اپنے خیالوں میں گہرائی میں ڈوب چکی تھی، اسے کچھ سنائی دے کر بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ روحی، بدر اس بار تھوڑا بلند آواز میں کہتا ہے۔ بدر کی آواز پر روحی جھٹ سے جھٹکا کھا کر بدر کی طرف دیکھتی ہے، پر اس کا سر ابھی بھی کھڑکی سے ٹکا ہوا تھا۔ روحی اشاروں سے بدر سے کیا ہوا پوچھتی ہے، نہ وہ سر ہلاتی ہے اور نہ ہی کوئی چہرے پر ایکسپریشن دیے وہ بدر کو دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہو؟ بدر گاڑی روک کر روحی کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بدر کو دیکھتے آئمہ بھی روحی کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ روحی آئمہ کی معصوم سی شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھی ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ بدر، ایک بات پوچھوں؟ روحی سیدھی ہو کے بیٹھتی ہے اور اپنے کندھوں پر دوپٹہ سیٹ کرتے بدر اور آئمہ کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھتی ہے، ہاں پوچھو؟ بدر اطمینان سے پرسکون لہجے میں کہتا ہے۔ اگر روحی کہتے کہتے رک جاتی ہے اور خود ہی شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے دوبارہ مسکراتے ہوئے بدر کو دیکھتے نام میں سر ہلا دیتی ہے۔ کچھ نہیں، روحی ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ آئمہ اور بدر روحی کی اس الجھنوں کو اچھے سے محسوس کر رہے تھے۔ بدر اور آئمہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس سے کچھ بھی کہنے سے روک دیتے ہیں۔ بدر اپنی سیٹ پہ سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور دوبارہ گاڑی کو سٹارٹ کر دیتا ہے۔ روحی بھی دوبارہ سیٹ سے پشت ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ شہر کے سب سے بڑے اور سب سے خوبصورت پولر کی پارکنگ ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ بدر گاڑی سے نکل کر پولر کے دروازے پر اندر کھڑے ہوئے لڑکوں کو اشارہ کر کے بلاتا ہے اور انہیں گاڑی کی ڈگی میں سے روحی اور آئمہ کے لہنگے وغیرہ نکال کر انہیں دیتا ہے اور آئمہ اور روحی کو باہر آنے کے لیے آواز لگاتا ہے۔ بدر کی آواز پہ دونوں گاڑی سے باہر نکل آتی ہیں۔ روحی بار بار اپنے فون کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ باسل کی کال کی منتظر تھی، پر اس نے ایک بار بھی کال اب تک اسے نہیں کی تھی۔ روحی باسل کو خود بھی کال نہیں کرتی ہے اور اپنا فون گاڑی میں ہی پھینک کر وہ آئمہ کے ساتھ پولر کے اندر چلی جاتی ہے۔ بدر بھی انہیں اندر جاتا دیکھ خود بھی گاڑی میں سوار ہو کر واپس حویلی میں آ جاتا ہے۔ روحی کا فون بھی بدر کی گاڑی میں ہی رہ جاتا ہے اور آئمہ اپنے پاس فون رکھتی ہی نہیں ہے۔ شام سے رات ہو چکی تھی۔ حویلی میں لوگوں کے آنے کی شروعات ہو گئی تھی۔ ہر طرف لوگوں کا مجمع اور شور ہی شور سنائی دے رہا تھا۔ بدر بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے اپنی ٹائی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس سے پچھلے 10 منٹ سے بند ہی نہیں رہی تھی، الٹا اسے بیزار کرتی جا رہی تھی۔ آئمہ اور روحی کو لینے جانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھتی جا رہی تھیں اور اوپر سے اس کا سر بھی غصے میں ٹائی کی وجہ سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ شرافت سے بن جاؤ تم ٹائی، ورنہ تمہارے بغیر بھی میرا ولیمہ ہو جائے گا۔ بدر اپنے ہاتھ میں ٹائی پکڑ کے غصے سے کہتا ہے، میں آخری بار تمہیں باندھ رہا ہوں، اگر تم اب نہیں بندھی نا تو میں تمہیں اسی کھڑکی سے پھینک دوں گا، باہر پھینک کے مار دوں گا۔ بدر غصے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹائی باندھنے لگتا ہے، جو اس بار بھی اس سے نہیں بنتی ہے۔ بدر زور سے ٹائی کو فرش پہ پھینک کر کمرے سے باہر جانے کے لیے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھاتا ہے تو دروازے پر اسی وقت باسل دستک دینے ہی والا ہوتا ہے۔ بھائی! بدر اچانک سے اسے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ تیار ہو گئے تم؟ باسل دروازے پہ کھڑے ہوتے ہی پوچھتا ہے۔ وہ بدر کے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں اپنی سرسری سے نظر ڈال کے واپس بدر کی طرف دیکھتے پوچھتا ہے، جی بھائی، باقی ٹائی نہیں بند رہی ہے، تنگ کر دیا ہے اس نے مجھے۔ بدر زمین پر کالے رنگ کی ٹائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گندا سا منہ بنا کے کہتا ہے، لے آؤ، اسے اٹھا کے میں باندھ دیتا ہوں، اور آ جاؤ باہر، مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے تم سے۔ باسل کہتے ہی اپنے قدموں کو مزید اس کے کمرے سے پیچھے کرتا ہے۔ بھائی آپ اندر آ جائیں، ہم یہاں بات کر لیتے ہیں۔ بدر اندر کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہیں تم ٹائی اٹھا لاؤ، ہم چھت پہ چل کے بات کرتے ہیں۔ باسل کہتے ہی اپنا رخ موڑ لیتا ہے، جی بھائی۔ بدر باسل کی پیٹھ کی طرف دیکھتے کہتا ہے اور جلدی سے اپنی ٹائی اٹھا کے باسل کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دونوں بھائی قدم سے قدم ملا کے چلتے تھے۔
बासिल अपने कदमों के साथ साथ उठते हुए बदर के कदमों को देखकर खुश हो रहा था। दोनों जल्द ही छत पे पहुंच जाते हैं। आज वो दूसरी बार एक साथ अपनी हवेली की छत पे आए थे। बदर और बासिल दोनों की नज़रें इस वक्त घर के पीछे वाले गार्डन की जगमगाती हुई रोशनियों पर और उन रोशनियों के दरमियान मौजूद घर के अफराद पर और गांव के लोगों पर टिकी हुई थी। काश आज बाबा हमारे साथ होते भाई, तो आज ये रोशनियाँ, ये खुशियाँ बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर बखेर देती। उन्हें घर में ऐसे इंतजामात करवाना कितना पसंद था। बदर हंसते हुए कहता है, उनका बस नहीं चलता था कि वो बिना बात के पूरे गांव को ऐसे ही सजा के रखते। बासिल भी मुस्कुराते हुए कहता है, बाबा के बाद आप ही हैं जो ये सब कर सकते हैं भाई। उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना आप तकरीबन कर चुके हैं। इस गांव में बिल्डिंग्स बनवा कर अब बाकी उनकी कोई ख्वाहिश रह भी गई है, मुझे नहीं लगता। बदर मुस्कुराते हुए कहता है, लगता तो मुझे भी है कि उनकी जितनी हो सकती थी उतनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल कर चुका हूँ। अब जो रह गई हैं वो तुम्हारी और चाचू की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे वापस जाने का वक्त करीब आ चुका है। बासिल बदर के कंधे पे हाथ रखकर उसके चेहरे की तरफ देखते कहता है, क्या मतलब है आपका भाई? बदर हैरानगी से पूछता है, मतलब साफ सीधा सिंपल सा है मेरे भाई। मैं इस गांव का सरबराह नहीं था। मैंने अपने बाबा की अधूरी चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए यहाँ रुकने का फ़ैसला किया था। जितना मुझसे हो सकता था उतना मैं कर चुका हूँ। अब मैं इन जिम्मेदारियों को तुम्हारे और चाचू के सुपुर्द करके अपनी दूसरी जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। कौन सी दूसरी जिम्मेदारियाँ? आप रूही की बात कर रहे हैं? बदर शरारतन लहजे में कहता है। बासिल जवाबन हल्का सा मुस्कुरा कर बदर के कंधे से अपना हाथ हटा लेता है। भाई पूछना बनता नहीं है, लेकिन क्या आपके रूही के दरमियान कुछ ठीक नहीं है क्या? बदर की बात पर बासिल बड़ी बड़ी आंखें किए उसकी तरफ देखने लग जाता है। भाई ऐसे तो मत देखिए मुझे, मैं जानता हूँ वो आपकी बीवी है और आपको वो हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है और अजीज़ होनी भी चाहिए। रूही है ही इतनी प्यारी, इतनी हसास, बताएगी नहीं लेकिन अपनी हर मुश्किलात का हल खुद तलाश करने की, इस सिचुएशन से खुद को निकालने की हर मुमकिन कोशिश खुद से ही करती रहती है। बदर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी रूही की बातों पर। आपको पता है भाई, रूही ने बचपन से ही जितने भी लोगों से पैसे निकलवाए हैं उन सब का उसने क्या किया है? बदर मुस्कुराते हुए नज़रों से बासिल को देखते पूछता है। क्या किया है? बासिल पूछता है। उसने उनमें से 1 रुपया भी खुद पे हराम कर दिया था। क्रिकेट के नाम पर वो छोटे बच्चों को गेम में जितवा कर वो सारे पैसे हमेशा उन गरीब बच्चों को दे देती थी ताकि उन्हें एहसान भी ना लगे और जीतने की खुशी से उनके घर वाले भी किसी का एहसान माने बगैर सुकून से खाना खा के अपना पेट भरें। बदर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी रूही के बारे में कहते हुए। भाई मुझे कहना नहीं चाहिए पर किसी तीसरे की वजह से रूही का दिल मत तोड़ना। वो देखने में स्ट्रॉन्ग और बुड़बुड़ाने वाली लड़की है, पर मेरी बहन असल में बहुत हसास हो गई है आपको लेकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा टची हो गई है। अब पूरा दिन उसके ज़बान पे अब आपका नाम रहता है और आपका नाम लेने से जो मुस्कुराहट आती है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसी वो गजरों को देखकर खिल जाती है। एक तरफ उसके गजरे और दूसरी तरफ अब आप, ये 2 वाहिद हैं जो उसके चेहरे पे सजी हुई मुस्कुराहट की वजह है और उनके नाम मिलने पर मायूसी की भी। बदर इशारों में ही शिजा का जिक्र कर रहा था। वो खुलकर कह नहीं पा रहा था क्योंकि वो बासिल की दोस्त भी है। जानता हूँ मैं अपनी बीवी को, तुम फिक्र मत करो, अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल करो और चाचू के साथ गांव की जिम्मेदारी को बांटो। उन पर मुकम्मल बोझ डालना बेहतर नहीं होगा। चाचू भी इस फील्ड में नए हैं और तुम भी। एक नई जनरेशन और एक पुरानी जनरेशन मिलकर इस गांव के साथ साथ हमारे अब नए गांव को भी तरक्की पर पहुंचाने में यकीनन अपना अहम किरदार अदा करेंगे और मुझे और बाबा को मायूस नहीं करेंगे। बासिल बदर का रुख अपनी तरफ मतवज्जा करके उसके हाथ से टाई पकड़कर उसे बांधते हुए कहता है और बांध कर बदर के दोनों कंधों पे हाथ रखकर उसकी आंखों में देखता है। मुझे आयमा की तरफ से भी तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए बदर। वो बीवी है तुम्हारी, जो भी है अब वही है। इसके अलावा ना तो तुम्हारी ज़ुबान पे किसी का जिक्र होना चाहिए और ना ही ये नज़रें किसी और की तरफ उठनी चाहिए। बासिल 2 टोक लहजे में बदर के कंधों को थपथपाते हुए कहता है, फिक्र मत करें आप भाई, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। बदर एक गहरा सांस लेते कहता है, मुझे अपनी ट्रेनिंग तक की मोहलत चाहिए, फिर मैं चाचू की जगह पुलिस स्टेशन को और इस गांव के साथ बाकी गांव को भी देख लूँगा। लेकिन ये पंचायत वगैरह ये सब आप चाचू से ही कहें कि वो ही देखें। वो 1-2 बार बाबा के साथ गए हैं पंचायत में। वैसे सच कहूँ भाई, चाचू को भी ऐसे लंबे लंबे पंचायत के फैसलों में पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए तो वो पुलिस में गए हैं और उन देख देख के मुझे भी पुलिस में जाने का शौक़ चढ़ा था। बदर अपने गले में टाई को ठीक करते हुए कहता है,
شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے جب ذمہ داریاں کندھوں پہ پڑتی ہیں، شوق کو پورا کرو لیکن اپنی ذمہ داریوں کے آگے اسے اولین ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے، باسل سخت لہجے میں کہتا ہے اور سامنے کھڑے ہوئے بدر کو چند الفاظوں میں ہی اپنی بات کا مکمل مطلب سمجھا دیتا ہے۔ جاؤ اپنی اور میری بیوی کو لے کے آؤ، غصے میں تپی پڑی ہوں گی دونوں وہاں پہ، باسل کہتا ہے اور کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھ کر دوبارہ نیچے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ بھائی آپ نہیں جائیں گے؟ بدر باسل کی طرف دیکھتے پوچھتا ہے۔ نہیں تم جاؤ، لے آؤ انہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ باسل گردن موڑ کر بدر کی طرف دیکھتے کہتا ہے۔ بدر ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بدر کے جاتے ہی باسل کا فون بج پڑتا ہے جسے بنا دیکھے ہی باسل فون کان سے لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، باسل کہتے ہی فون کاٹ دیتا ہے اور خود بھی اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ باسل بھی اپنا نیوی بلو کلر کا 3 پیس سوٹ پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ میں گھڑی پہن کر وہ اپنے فون پہ نظریں جمائے کسی کی کال کا منتظر تھا۔ فون پر کال ابھی آئی ہی تھی کہ بیل کے بجتے ہی پہلے ہی فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے وہ ہینگر سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ بدر کافی دیر بعد پارلر پہنچ گیا تھا۔ بنا کوٹ پہنے ہوئے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکل کے دروازے پہ کھڑے ہوئے گارڈز کو اندر سے لڑکیوں کو بلوانے کا کہتا ہے۔ بدر کے کہنے پہ گارڈز فوراً سے اندر جاتے ہیں اور آئمہ اور روحی کو جو صوفے پر تھکاوٹ سے چور تیار ہو کے پچھلے 2 گھنٹوں سے بیزار بیٹھی ہوئی تھی، آئمہ نے ڈارک میرون کلر کی گولڈن کام سے بھرا ہوا لہنگا پہنا ہوا تھا جس کی چولی چھوٹی تھی، جس میں سے ہلکا ہلکا سا اس کا پیٹ دکھائی دے رہا تھا، پر دوپٹے سے اسے اس طرح سیٹ کیا ہوا تھا کہ پیٹ زیادہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ گولڈن کلر کی برائڈل جیولری پہنے ہوئے، پیروں میں گولڈن کلر کی ہیلز پہنے وہ صوفے سے پشت ٹکائے اسٹرا کی مدد سے کولڈ ڈرنک پی کر دونوں اپنا ٹائم پاس کر رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر کر کے بھی تھک چکی تھیں، اب کچھ کہنے کو یا پھر بتانے کو بچا ہی نہیں تھا ایک دوسرے کے پاس۔ روحی نے بھی لہنگا پہنا ہوا تھا پر وہ آئمہ کے لہنگے جتنا بھاری بھرکم نہیں تھا، لیکن پھر بھی کافی بھاری تھا۔ روحی نے بلیک گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا جس کی چولی آئمہ کی چولی جیسی ہی چھوٹی تھی، پر لٹکن کی وجہ سے وہ خالی جگہ خود ہی فل ہو جاتی ہے اور روحی کے پیٹ کو اچھے سے چھپا دیتی ہے۔ گولڈن کلر کا نارمل سا پارٹی میک اپ کیے ہوئے، بالوں میں ہلکے ہلکے سے کرلز کروائے، ماتھے پہ ماتھا ٹیکا سجائے، وہ بھی کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دونوں اس وقت بےحد خوبصورت، بےحد پیاری لگ رہی تھی، پر دونوں کے چہروں پر تھکاوٹ سے چور اس وقت 12 بجے ہوئے تھے۔ بس میں تھک گئی ہوں، میں تو جا رہی ہوں کپڑے بدلنے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے ہمیں لینے کے لیے، میں کپڑے چینج کر لوں پھر ٹیکسی ڈھونڈ کے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ روحی کہہ کے اٹھی رہی تھی کہ گارڈز لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آتا ہے اور روحی اور آئمہ کو انہیں لینے کے لیے آئے ہیں ان کا بتا کر فوراً باہر واپس چلا جاتا ہے۔ بدر کچھ وقت کے لیے دروازے سے دور بھیج دیتا ہے جب تک آئمہ اور روحی گاڑی میں نہ سوار ہو جائیں۔ گارڈ کے بتانے پر دونوں جلدی سے اپنے اپنے لہنگوں کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگتی ہیں۔ روحی کو لگا تھا کہ شاید باسل بھی آیا ہے۔ وہ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے سر پہ دوپٹے کو ٹھیک کر کے ایک لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھاتی ہے، پر شیشے میں سے وہ صرف بدر کو کھڑا دیکھ کر واپس پارلر میں صوفے پر جا بیٹھتی ہے۔ آئمہ اپنے ہاتھوں میں ڈارک میرون کلر کے لہنگوں کو پکڑے ہوئے، بالوں میں جوڑا بنائے ہوئے، برائڈل میک اپ کروائے بدر کے پورے ہوش و حواس کو اڑانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بدر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گاڑی سے پشت ٹکائے ان دونوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ سرسری سی نظر اٹھا کے پارلر کے شیشے کے دروازے میں سے اندر کی طرف دیکھتا ہے۔ بدر آئمہ کو اندر سے آتا دیکھتا ہے اور بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھولنے والا تھا پر وہ بھول جاتا ہے۔ بدر نے آج پہلی بار آئمہ کو تیار دیکھا تو چاہ کے بھی اپنی نظریں اس پر سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، آنکھوں میں جیسا آئمہ کے خوبصورت سے چہرے کو اسی پل بسا لینا چاہتا تھا۔ آئمہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لہنگے کو پکڑ کر بدر کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور لہنگے کو چھوڑ کر وہ بدر کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے دروازے کو کھولنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ میاں جی دروازے کو کھول دیں گے؟ میں باہر آ جاؤں پھر مجھے اچھے سے تاڑ لینا، آئمہ شرارت سے بھرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ بدر آئمہ کی بات پر سر جھکا کے ہنس پڑتا ہے اور اس کے لیے آگے بڑھ کر دروازے کو کھول کر آئمہ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے، پر نظریں مسلسل اس کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ آئمہ بھی بدر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگتی ہے اور آ کر بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔
بدر کی آنکھوں کے بالکل سامنے کھڑی ہو کے آئمہ مسکراتے ہوئے بدر کو سر سے پیر تک دیکھنے لگتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ تو۔ آئمہ دھڑکتے ہوئے دل سے بدر کی تعریف کرتی ہے۔ اب آپ بھی کچھ بولیں؟ آئمہ بدر کے دل پہ انگلی رکھتے کہتی ہے۔ آئمہ کی انگلی رکھتے ہی بدر کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے ہی بدر اپنے دل پہ آئمہ کی انگلی دیکھتا ہے، آئمہ جھٹ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ کیا بولوں میں؟ بدر بکھلاتے ہوئے دوبارہ آئمہ کے خوبصورت سے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھتا ہے۔ آئمہ بدر کی بات پر ہنس پڑتی ہے اور نام میں سر ہلاتے بدر کو کچھ بھی کہنے سے روک دیتی ہے۔ کچھ بھی مت کہیں، کہہ کر تعریف کروانی ہے تو کیا ہی فائدہ اس تعریف کا۔ آئمہ شیشے سے اندر کی طرف روحی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا ہوا؟ بدر آئمہ کے حیران چہرے کی طرف دیکھتے پوچھتا ہے۔ روحی بھی تیار تھی، وہ آ رہی تھی میرے ساتھ، پھر پتہ نہیں کیوں نہیں آئی اندر سے۔ رکے میں دیکھ کے آتی ہوں اسے۔ آئمہ کہتے ہی اندر جانے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی ہے تو بدر جلدی سے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آئمہ کے میرون اور گولڈن چوڑیوں سے بھرے ہوئے دونوں ہاتھ سیدھا بدر کے سینے پہ جا لگتے ہیں۔ آئمہ کا پورا وزن اس وقت بدر پہ تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بالکل کونے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر بدر ہلکا سا بھی اس وقت ہلتا تو آئمہ سیدھا زمین پہ گر جاتی۔ بدر آئمہ کو پیٹ سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑے ہونے میں مدد کرتا ہے۔ تم رکو میں دیکھتا ہوں اسے، بدر کہہ کے آئمہ کو سیدھا کھڑا کر کے اس کے لہنگے کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کے اسے پیچھے والی سیٹ پہ احتیاط سے اندر بٹھا دیتا ہے۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں، گاڑی لاک کر لو اندر سے۔ بدر دروازے کو بند کرنے سے پہلے آئمہ کو دیکھتے فکر مندی سے کہتا ہے۔ آئمہ ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ بدر آئمہ کی تھوڑی پکڑ کے مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اس لیے، آئمہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ تو تم مجھے بڑے بڑے ہونے کا ثبوت دے دو، بڑوں والا ٹریٹمنٹ بھی دے دوں گا میں تمہیں۔ بدر آئمہ کی شرارت سے ناک کھینچتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کے گاڑی کا دروازہ بند کر کے گارڈ کو اشارہ کر کے آئمہ کی گاڑی کے پاس آ کے کھڑے ہونے کو کہتا ہے۔ میں آ رہا ہوں، بدر کہتا ہے اور کہہ کے گاڑی کو خود بھی باہر سے لاک کیے پالر کے اندر چلا جاتا ہے۔ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے میری گڑیا نے؟ بدر روحی کے سامنے آ کھڑا ہو کر مسکراتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے۔ باسل نہیں آئے؟ روحی نم آنکھوں سے بدر کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بھائی کو کوئی کام تھا اس لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا تھا، بدر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہتا ہے۔ بدر ایک بات مانو گے؟ روحی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، وہ سب بس نکلنے کے لیے تیار تھے۔ بولو۔ بدر روحی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر پیار سے کہتا ہے۔ آئمہ کو لے کے چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ روحی، بدر اس کی بات کاٹ کے کہتا ہے۔ بدر پلیز نا یار، مجھے بھی اب تھوڑا اپنی محبت کو آزمانے دو، یا پھر آزمائش سے گزرنا ہی ہے میری قسمت میں، روحی کہتی ہے اور ایک آنسو نکل کر سیدھا بدر کے ہاتھ پہ گر جاتا ہے۔ روحی، روتے تھوڑی ہے، تمہارا شوہر نہ صحیح تمہارا بھائی تو تمہیں لینے کے لیے آیا ہے نا، پلیز میرے ساتھ چلو، شاباش، رات گہری ہوتی جا رہی ہے۔ بدر روحی کے آنسو کو صاف کرتے فکر مندی سے کہتا ہے۔ روحی، بھائی آ جائیں گے، ایسے ضد نہیں کرتے ہیں، گھر چلو۔ بھائی گھر آ جائیں گے، وہ کام سے گئے ہوئے ہیں۔ بدر روحی کے چہرے سے اس کے آنسو کو صاف کرتے کہتا ہے۔ بدر ضد مت کرو، جب تک یہ پالر کھلا ہوا ہے میں یہیں ہوں، اگر وہ نہیں آئیں گے تو میں خود کہیں چلی جاؤں گی، پر میں تمہارے ساتھ اس وقت نہیں جاؤں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ بدر، آئمہ کو لے کے جاؤ، تمہارا ولیمہ ہے، اسے خراب مت کرو۔ روحی اپنے آنسو کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ بہنوں کے بغیر کون سا بھائی ہے اس دنیا میں جو خوشیاں منا سکتا ہے، اور اگر کوئی ہے بھی تو میں ان میں سے نہیں ہوں۔ روحی، بدر کھڑا ہوتے ہوئے روحی کو دیکھتے کہتا ہے اور گردن گھما کر گاڑی میں اکیلی بیٹھی آئمہ کو دیکھ کر وہ سکون کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ روحی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میں بھائی کو کال کرتا ہوں، جب تک وہ تمہیں آ کر نہیں لے کے جائیں گے تب تک میں بھی کہیں نہیں جاؤں گا، بدر دو ٹوک لہجے میں کہتے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا فون نکال کے باسل کو فون ملانے لگتا ہے کہ روحی جلدی سے کھڑی ہو کر بدر کو روک دیتی ہے۔ بدر، تم انہیں فون نہیں کرو گے؟ روحی بدر کے ہاتھ سے فون کھینچتے ہوئے غصے سے کہتی ہے۔ میں کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ اصل میں کیا ہوا ہے اور میرے جاننے کا حق بنتا بھی نہیں ہے، پر میں تمہیں ایسے آدھی رات کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا، بھائی تمہیں لے کے جائیں گے تو ہی میں بھی یہاں سے پھر کہیں جاؤں گا۔ بدر روحی کے چہرے کی طرف دیکھتے دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ بدر، انہیں فون مت کرو، میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ کسی کے کہنے پہ میرے لیے آئیں، اگر ان کے لیے میں معنی رکھتی ہوں تو وہ خود آ جائیں گے، ورنہ انہیں ان کی بے معنی انا مبارک۔ چلے جاؤ تم یہاں سے۔ روحی بدر کا فون اسے واپس کرتے ہوئے کہتی ہے۔ چلا جا یار، مجھے بھی آج اپنی عشق کی حد دیکھ لینے دے، روحی دھیرے سے مایوسی سے کہتی ہے اور کہہ کے ایک لمبا گہرا سانس لیتی ہے۔ نظر اٹھا کے پیچھے باہر گاڑی کی طرف دیکھتی ہے جہاں آئمہ ان کے آنے کے انتظار میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بدر، اسے لے جاؤ، اس کے لیے یہ دن بہت خاص ہے اور تیرے لیے بھی، میری وجہ سے اسے برباد نہ کر۔
روئی بدر کے بازوؤں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، میں اکیلا شہر میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں تجھے؟ بدر پریشانی سے کہتا ہے، میں اس وقت اکیلے ہی رہنا چاہتی ہوں بدر پلیز۔ روئی کی آنکھیں نم ہونے لگ گئی تھی۔ بدر کو کہتے کہتے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس اس وقت اکیلے رہ کے اپنی قسمت پر رشک کرنا ہے یا پھر افسوس، یہی سوچنا چاہتی تھی۔ جاؤ، روحی باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ بدر کا دل نہیں مان رہا تھا اسے اکیلے شہر میں چھوڑ کے جانے کا، پر وہ اس کے حال سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ کیسے اس کی کیفیت نہ سمجھتا۔ بدر ہاں میں سر ہلاتے روحی کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے اکیلا چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ روحی اگر بھائی نہیں آئیں تو مجھے فوراً فون کرے گی، اسی وقت اس پالٹ سے باہر کہیں نہیں جائے گی۔ بدر روحی کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے روحی کے چہرے کی طرف دیکھتے بے حد فکر مندی سے کہتا ہے، میں بتا دوں گی تجھے۔ روحی نظریں اٹھا کے بدر کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، میں سچ میں جاؤں؟ بدر روحی کے بازوؤں سے اپنے ہاتھ ہٹاتے پوچھتا ہے، چلا جا۔ روحی ہلکا سا مسکرا کے بدر کی آنکھوں میں دیکھ کے کہتی ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پر تو؟ بدر کہتے کہتے خاموش ہو جاتا ہے اور ایک لمبا گہرا سانس لیتے اپنے قدموں کو باہر کی طرف بڑھانے لگتا ہے۔ روحی بدر کو جاتے دیکھ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر اسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے صوفے سے پشت ٹکائے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو نارمل کرتے ہوئے اپنے آنسوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بدر آئمہ کی طرف کا دروازہ کھول کے اسے پچھلی سیٹ سے باہر نکال کر آگے والی سیٹ پہ بٹھاتا ہے۔ بدر روحی نہیں آئی؟ آئمہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اندر کی طرف دیکھتے پھر بدر کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھتی ہے، وہ بھائی کے ساتھ آئے گی؟ بدر آئمہ کو آرام سے آگے والی سیٹ پہ بٹھاتے کہتا ہے، کیا مطلب ہے، ہم اسے یہاں اکیلا چھوڑ کے جائیں گے؟ آئمہ کے چہرے پر اسے اکیلا چھوڑ کے جانے کے بعد سن کر فکر کو بدر صاف دیکھ رہا تھا۔ تم روحی کو جانتی ہو، تم روحی کو جانتی نہیں ہو، اس لیے اس کی اتنی فکر کر رہی ہو۔ آئمہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے پیار سے نرم لہجے میں کہتا ہے، وہ اپنی منزل کی تلاش پہ نکلی ہے اور وہ اپنی منزل ڈھونڈے بغیر واپس نہیں لوٹے گی، تو فکر مت کرو، وہ صحیح سلامت واپس آ جائے گی بھائی کے ساتھ۔ بدر پورے یقین کے ساتھ مسکراتے ہوئے آئمہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہتا ہے، وہ رہ لے گی اکیلی؟ آئمہ روحی کی طرف دیکھتے پوچھتی ہے، وہ اب رہ لے گی، کسی کا انتظار اکیلا رہنا سکھا دیتا ہے۔ بدر بھی آئمہ کے چہرے کو چھوڑ کر گاڑی کی کھڑکی میں ہاتھ رکھ کے آئمہ کے پاس کھڑے ہو کر دونوں شیشے سے اندر صوفے پہ بیٹھی روحی کو دیکھتے ہوئے لمبا گہرا سانس لیتے کہتا ہے، ہم چلیں گھر؟ بدر واپس آئمہ کی طرف اپنا رخ موڑ کے پوچھتا ہے، جی چلیں، پر آئمہ کا بھی بدر کی طرح دل نہیں مان رہا تھا رات کے اس پہر روحی کو اکیلا چھوڑ کے جانے کو۔ فکر مت کرو آئمہ، روحی کی فکر کرنے کے لیے بھائی ہیں، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی، وہ آ ہی جائیں گے۔ بدر آئمہ کو مسکراتے ہوئے تسلی دیتے کہتا ہے اور کہہ کر اس کی طرف کی گاڑی کا دروازہ بند کیے دوسری طرف آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیتا ہے۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر اس کی گالوں کو تر کرتے جا رہے تھے۔ وہ جتنا روکنے کی کوشش کرتی ہے، باسل کا رویہ، اس کا نہ آنا اس کے آنسوں میں مزید اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، گزرتا وقت روحی کے اندر بے چینی پیدا کرتا جا رہا تھا۔ وہ نہ بیٹھ پا رہی تھی اور نہ ہی چلنے کی ہمت کر پا رہی تھی، بس دل پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ باسل پلیز آ جائے نا، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ روحی اپنے کندھوں پر دوپٹہ سیٹ کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہیں ہال میں چلتے ہوئے بار بار باہر سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بدر اور آئمہ واپس حویلی پہنچ گئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر افسردگی اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم اور ہیرا بیگم دونوں حویلی کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں۔ بدر کی گاڑی کو آتا دیکھ کر وہ جلدی سے دونوں ہی ہنستے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ بدر اپنی طرف سے اتر کر آئمہ کے سائڈ کا دروازہ کھولتا ہی ہے کہ پیچھے سے ہیرا بیگم ماشاءاللہ کہتے ہوئے سلطانہ بیگم کے ساتھ بدر اور آئمہ کو دیکھتے ہنستے ہوئے ان کی طرف بڑھتی ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بہو، ہیرا بیگم آئمہ کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کے کہتی ہیں۔ آئمہ بھی مسکرا کے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ روحی کہاں ہے؟ سلطانہ بیگم پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھتی ہیں۔ روحی؟ بدر بوکھلاتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے جھٹ سے آئمہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، جو سلطانہ بیگم کی بات پر اس کی طرف ہی دیکھنے لگ جاتی ہے۔ بھائی روحی کو لینے کے لیے گئے ہیں نا؟ روحی بھائی کے ساتھ ہے، وہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، بدر کہہ کے اپنا منہ موڑ کر ایک لمبا گہرا سانس لیتا ہے۔ روحی باسل کے ساتھ ہے؟ سلطانہ بیگم دوبارہ پوچھتی ہیں۔ بدر اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتے ایک لمبا گہرا سانس لے کے سلطانہ بیگم کی طرف بڑھتا ہے اور ان کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے کہتا ہے، چاچی آپ کو تو روحی کا پتہ ہے، اس کے نئے نئے شوق، کبھی بھی کچھ بھی بول پڑتی ہے۔ ہم اسے ساتھ لے کے آ رہے تھے تو اسے اچانک سے بھوک لگ پڑی تو بھائی اسے پیزا کھلانے کے لیے لے گئے ہیں، تو بس وہ کھانا کھا کے آ جائیں گے۔ بدر مسکراتے ہوئے کہتے تو سلطانہ بیگم بھی روحی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، پاگل ہے، میں نے ہی پیدا کیا ہے، اسے جانتی ہوں۔ سلطانہ بیگم ہنستے ہوئے کہتی ہیں۔
So very serious listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ. अल्लाह हाफिज़. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.